अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं हमाद गज़नवी, मेरे उस्ताद, और आज हम बात करेंगे जॉर्ज फ्लॉयड पे, जो कि पिछले दिनों जिनकी मर्डर हुआ, और मर्डर इसलिए कहा जा रहा है कि वो बेबस थे उस मौके पे, और पुलिस ब्रुटैलिटी का एक वाक़या था, मगर ऐसा वाक़या जिसने सारे लोगों को दुनिया भर में सड़कों पे ले आया, ऐसा वाक़या हुआ है। ये कोई पहला वाक़या भी नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं अमेरिका के लिए। मिल के आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलके हाँ, तो आपने सही कहा कि ये अनहोना वाकया नहीं है, क्योंकि ये एक तवील इसका पस मंजर है, तारीख है। इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं और इस तरह के वाकयात वीडियो पर भी मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे पीछे अगर आप चले जाएं, वहां पर है क्या, ये स्याह फाम नस्ल का मसला क्या है? तो ये इसकी तो गुलामी की एक तारीख है, यानी 300 साल पर फैली हुई एक ट्रेड होती थी। वो बिल्कुल ताजिर इस तरह जैसे वो बाकी अशिया को कॉफी लेकर आ रहा है, कोई मिर्चें लेकर आ रहा है, गन्ना जा रहा है, इसी तरह वहां पर गुलाम जो थे वो भी अफ्रीका से जाते थे। और जानवरों की तरह उनके दांत भी देखे जाते थे, फिजिकल वो भी देखा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक इश्तिहार इस तरह के कुछ देखे और बड़े वो दिलचस्प, क्या वो तो दिलखराश यानी इश्तिहारात थे। उन पर एडवर्टाइजमेंट बिल्स जो थे उन पर लिखा होता था कि कार्गो आ रहा है, यानी उनको इंसान के दर्जे पर नहीं वो समझते थे। वो गुलाम जैसे होते हैं, अशिया आ रही हैं उस तरह वो आ रहे हैं गुलाम भी। और गुलामों की फिर आगे लिखा होता था लालच देने के लिए कि बहुत हेल्दी लॉट आ रही है इस दफा, और जवान इतने हैं, मर्द इतने हैं, औरतें इतनी हैं, लड़कियां इतनी हैं बच्चे जनने के काबिल। ये उनकी तफसील होती थी, प्राइमरी हेल्दी ये लिखा। अच्छा खैर, ये बिल्कुल वो एक सब ह्यूमन लेवल पर वो आते थे, वहां पर वो काम करते थे खेतों में मुख्तलिफ, और डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर भी काम करते थे। ये उनका माजी रहा। और ये लंबी तारीख है स्ट्रगल की भी, जो अब वहां पर मसला हंगामे हो रहे हैं, ये बहुत बार वहां पे पहले भी देखे गए। यानी दरम्यान में भी हुए, लेकिन 68 जो है, जब आप मार्टिन लूथर किंग का जब कत्ल हुआ था, उस साल वहां क्या हुआ। अच्छा, उससे भी यानी आप इसे सिविल वॉर तक 1861 तक चले जाइए, ये तरतीब से वक्फे वक्फे से ये मामला वहां चलता रहा है। उस सिलसिले में लेजिस्लेशन भी हुई। ये 60s में बहुत लॉज बने थे जब ब्लैक पावर बाद में वक्त आया था। इन सारे कवानीन बनाने के बावजूद आज भी वो मामला वहीं खड़ा है। और आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है अमेरिका में इस कदर डीप रूटेड है, वो आज भी आपको नजर आती है। आप भी वहां गई हैं, आपने देखा है कि खास तौर पे मिड वेस्ट के इलाकों में आज तक उनके चेहरों पर वो क्या असरात हैं, क्योंकि उनको भी सेग्रीगेटेड निकले हुए अरसा कितना हुआ। सेग्रीगेटेड बसें, रेस्टोरेंट, स्कूल, सर चर्चेस का भी देख लें। कवानीन तो उन्होंने अक्सर बना लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर दी, ये सब कुछ उन्होंने कर लिया। लेकिन मुआशरा जो है वो कानून जब बनता है तो एकदम मुआशरा ना किसी में उसके पीछे नहीं चल पड़ता। वो मुआशरे के अपने डायनामिक्स हैं और वो किस तरह तब्दीली आती है। आप जिस क्लिप का जिक्र कर रही थी मोहम्मद अली बॉक्सर के, वो क्या था जरा बताइए। सर उन्होंने ये कहा कि ये एक बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर है, एक कंडीशनिंग है, सोशलाइजेशन है जो सदियों से है। जैसे कि हम ब्लैक मेल कहते हैं तो व्हाइट मेल क्यों नहीं कहते? अगली डकलिंग है तो वो उसका रंग काला है, तो जो सफेद डक है वो प्यारी है। फिर आपको भी पता है कि मतलब इस रीजन में, एशियन रीजन में भी सफेद रंग से एक खास लगाव है सबको, और सब चाहते हैं कि उनका रंग गोरा। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी जुबान, हमारा मीडिया, हमारा सोसाइटी गोरे रंग को तरजीह देती है, और इसी वजह से व्हाइट सुप्रीमेसी जो है वो कभी भी अमेरिका से निकली भी नहीं है। दो बातें आपने कर दी, एक यहाँ का भी हवाला दे दिया, वो बाद में बात करते हैं। व्हाइट सुप्रीमेसी ये बहुत इसकी अपनी एक जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने जबान के अंदर इसकी जो रूट्स, इसकी जड़ें तलाश करते हैं, तो वो भी बहुत गहरी हैं, जिनमें से कुछ की तरफ आपने इशारा किया कि हर अच्छी चीज सफेद होती है और हर बुरी चीज जुल्मत, तीरगी, तारीकी, ये सब बुरी चीजें होती हैं। और आपने जैसे मिसाल दी कि स्नो वाइट से लेकर व्हाइट हाउस तक ये सब कुछ व्हाइट होता है, ये वहां का व्हाइट उसके अंदर खुबी हुई है चीज। तो अब वहां पर ये बच्चों को जब आप ये पढ़ाते हैं, जैसे टार्जन की उन्होंने मिसाल दी कि टार्जन जो है वो एक सफेद फार्म आदमी
وہ افریقہ کے افریقہ کنڈے پہ میں، کہاں ہاں پہنچ گیا، بالکل. اور اس میں سارے جتنے سیاہ فام لوگ تھے ان کو کس طرح کچل کے رکھ دیا ایک آدمی نے. وہ اس قدر طاقت کا وہ استعارہ تھا. تو وہ کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر ڈالی گئی، جیسے بابیز ایک زمانے تک تو صرف سفید ہاں سنڈریلا بالکل. وائٹ، آپ بچوں کو بڑی چھوٹی عمر سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی تھی اور ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ وہیں رہ جاتی ہے، اور پھر وہ سوشل بیہیویئرز میں اس طرح نکلتی ہے. اچھا، بہت سی ماضی کی چیزیں ہیں جو امریکہ ان سے آگے بڑھ گیا، یا معاشرہ بطور ایک مجموعی حیثیت میں انسان اس سے آگے چلا گیا. لیکن امریکہ میں دیکھیے انسان کو تقسیم کرنے والی کتنی چیزیں ہیں، یعنی رنگ ہے، نسل ہے، زبان ہے، جغرافیہ ہے، مذہب ہے، فرقے ہیں، لیکن اکنامک رنگ کی سوشل بنیاد اسٹیٹس ہے. ہیوز ہیو ناٹس کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو پریمیٹو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ رنگ لے کر پیدا ہوا، لہٰذا اس کو آپ اسٹیریو ٹائپ کرتے ہیں کہ یہ ان خوبیوں کا، ان وظائف کا، ان قواعد کا حامل ہے. تو یہ وہاں پر ان کے ساتھ ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور ہم وہاں پر جاتے بھی ہیں، ہمیں بھی وہاں اتفاق ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کا، اور ابھی تک معاشرہ اس سے لڑ رہا ہے. اچھا، اگلی بات، سر آپ نے ایک کہا نا سیکنڈ پولیس ادھر میں آفیسر کو. آپ کو ایک اٹینشن آپ کی میں چاہوں گی ایک پوائنٹ پہ. جب پریزیڈنٹ اوباما الیکٹ ہوئے تو بڑی امیدیں تھی کہ اب تھوڑا سا نیریٹو چینج ہو. ان کے جب وہ الیکٹڈ تھے تب بھی ایک پروفیسر واز گن ڈاؤن، بلیک پروفیسر واز گن ڈاؤن، مگر تھوڑا سا یہ کنٹرول میں تھوڑا رہا. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ان کے فوراً بعد اتنے حالات خراب. دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو میرا یہ بھی ہے کہ کووڈ میں بہت دیر سے لوگ اندر تھے، گھروں میں تھے. جب یہ واقعہ ہوا ہے تو سب باہر آ گئے. کیا یہ دو چیزیں انٹر لنکڈ ہیں؟ کیا کووڈ سے اس کا کوئی تعلق ہے یوں لوگوں کا سڑکوں پہ آنے سے؟ بالکل تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے. آپ دیکھیے وہاں پر آپ ہر روز سنتی ہیں، نمبرز ڈیجٹس آتے ہیں کہ اتنے کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. ان امپلائمنٹ کا لیول تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوا. گریٹ ڈپریشن کے زمانے میں یہ لیول تھا جو آپ اچیو کر رہے ہیں وہاں پر اس وقت. تو وہ لوگ بے روزگار اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور ان کو مزید ایک صدمہ، یہ جو ویڈیو ہے نا اس پہ بھی ذرا بات کرنا چاہیے کہ وہ کس قدر شفاف طریقے سے وہ سارا واقعہ جو ہے ویڈیو پر آپ ڈل کے رہ جاتے ہیں. بالکل. یعنی ایک وہ 8 آدمی منٹ جو چیخ رہا تکلیف ہے، دے ہیں. چلا رہا ہے 8 منٹ، اور وہ آدمی مسلسل کہہ رہا ہے کہ میں آئی کانٹ بریتھ. اور وہ آدمی جس نے گھٹنا رکھا ہوا ہے پولیس آفیسر نے، آپ ذرا اس کی صفاقی کو اندازہ کیجئے کہ وہ بالکل خالی آنکھوں سے وہ اس کو دباتا جا رہا ہے. جب رپورٹ آئی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی موت بالکل اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ سانس لینے میں اس کو دشواری تھی اور وہ سانس نہیں لیتی. تو وہ اس کا منظر جو ہے وہ بذات خود بہت ہولناک تھا. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پر اس وقت سوشل اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں اس ملک کی، جیسے دنیا میں بھی ہے لیکن امریکہ کیونکہ زیادہ ہٹ ہے، اور وہاں اموات کی تعداد بھی آپ دیکھ رہی ہیں، اور ان کی اکانومی ورسٹ اس صورتحال سے دوچار. تو یہ ساری چیزیں مل کر جب آپ کو لگے کہ زندگی ایک بند گلی میں آ گئی ہے، اور پھر اس موقع پر آپ کو تکلیف بھی پہنچائی جائے، اور وہ بھی نسل کے نام پر، اور وہ بھی صدیوں کا ایک پس منظر رکھتی ہو، تو پھر اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ کوئی انہونا نہیں رہ جاتا. آپ نے درست کہا، یہ انہونا نہیں ہے، یہ رد عمل انہونا. سر ایک اور چیز میں آپ سے ادھر کہنا چاہوں گی کہ یہ سیاہ فام جو بھی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آل لائفز میٹر نہ کریں. ابھی ہم ہماری بات کر رہے ہیں، آپ یہ مت کہیں کہ اس ملک میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ تو آپ پرٹیکولرلی ہماری بات کریں دیٹ بلیک لائفز میٹر، کیونکہ ہم وی وانٹ ٹو نپ اٹ ان دا بڈ، تو ہم پرٹیکولر ہو کے اس پہ بات کریں، اس کو ڈائلیوٹ ہماری کیمپین کو نہ کریں. آپ یہ مت کہیں وی آلسو میٹر، فلانا ملک آلسو میٹرز، وہ بھی پریجڈس کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے. اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے وہ تو صرف سیدھی بات اس وقت کہہ رہے ہیں کہ توجہ نہ ہٹنے پائے کہ ہم ایک معاملے پر مرتکز ہیں اس وقت. تو آپ سب مل کر اس وقت ہمیں سپورٹ کیجئے اور اس کو ڈائلیوٹ نہ کیجئے، کیونکہ باقی کیسز تو اسی طرح ہیں، اور وہ بھی اسی طرح، وہ بھی بہت امتیازی سلوک کے کیسز ہیں. وہ کس کس کا نام لیا جائے، دنیا بھری ہوئی ہے اس وقت ایسی اس صورتحال سے. اس وقت جو رنگ کی بنیاد پر، اور بالخصوص امریکہ میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں کی خواہش ہوگی بالکل کہ آپ اس وقت فوکس کر ہمارے مسئلے کو اجاگر کریں دنیا کے سامنے، اور ہمارے ملک میں بھی. اچھا، آپ نے بیچ میں اوباما کا ذکر کیا تھا نا، وہ بات رہ گئی
یہ ایک لحاظ سے بہت سے پولیٹیکل سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اوباما کا ہی تو بیکلیش ہے, ری ایکشن ہو رہا ہے کہ ان کو الیکٹ کیوں کیا گیا. یہ وائٹ سپریمیسی کا ہی تو بیکلیش ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پر کیونکہ ایک نئی طرز کی سیاست رائج ہو گئی ہے, وہاں پر نہیں, وہی دنیا بھر میں ہو رہی ہے, لیکن امریکہ میں آپ سمجھنے کے لیے ہم صرف امریکہ تک محدود رہتے ہیں کہ امریکہ میں جو اس وقت سیاست ہے اس کا نظریہ بنیادی کیا ہے. بنیادی نظریہ یہ ہے کہ میجورٹی کن کی ہے, سفید فام لوگوں, تو منورٹیز کو آج تک لوگ ساتھ لے کے چلتے تھے کیونکہ یہ جو ہے بیلنس ٹپ کرتے ہیں, ادھر جائے گا معاملہ یا ادھر, تو فائنل ان کے ووٹوں سے ہو جائے گا. تو اب یہ اصول یہ ہے کہ آپ جو اکثریت ہے اسی پر کیوں نہ فوکس کر دیں, آپ تو پھر بھی الیکشن جیت جائیں گے. یعنی بڑی کروڈ زبان میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں سیاست کے حوالے سے. ہو بہو یہی بات ہندوستان میں ہوئی ہے کہ وہاں پر منورٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک طریقہ تھا. منورٹی ووٹ لینا ہے, یہاں پہ 25% منورٹی ووٹ ہے اس حلقے میں, تو آپ ان کو ساتھ لے کر چلیے. یہ انہوں نے ختم کر دیا, یہ نئی پالیسی ہے. وہ اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, پھر وہی لفظ آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اکثریت جو ہے وہ اکثریت کی بنا پہ ہم حکومت کریں. تو انہوں نے اکثریت کے جذبات کو ابھارنے کے لیے جو سہارا لیا ہے جن چیزوں کا, اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں باقی قوموں کو, رنگ کے لوگوں کو, رنگدار جو لوگ ہوتے ہیں کلرڈ. تو اس میں یہ سیاہ فام لوگوں سے نفرت کا بھی ایک خاص طرح کا ریوائول ہوا ہے وہاں پر اس موجودہ حکومت کے زیر اثر, کیونکہ وہ تو سیاسی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص طرح کا امریکہ کو پرسیو کیا اور اس پر انہوں نے سیاست کی اور وہ الیکشن جیت گئے یا جس طرح بھی جیتے. تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بالکل کامیاب طریقہ ہے, ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے اور اسی سب میں آگے بڑھتے جانا چاہیے. سر مگر سکسیس ان کو مل رہی ہے نا, تو ان کے پاس تو ایک مطلب وہ کہیں گے ہاں وی آر سکسیسفل, تو جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ورک کر رہا ہے. سر میں ادھر منافقت کا ایک پہلو لے کے آؤں گی کہ جب میں کالج میں تھی کنیڈ میں, تو ہمارے افریقہ سے کچھ اسٹوڈنٹس آئے. دیر واز اے بریلینٹ ینگ وومن, ان کا نام تھا اسمٹا, وہ نائجیریا سے میرا خیال آئی تھی. ان کو اتنا بلی کیا گیا کنیڈ کالج میں کہ وہ تقریباً 9 مہینے بعد واپس چلی گئی. ہمیں بہت شوق ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ اگر ادھر ہو تو ہم نہیں کریں گے, ہم تو ان لوگوں سے بہتر ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب موقع پہ بات آتی ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں کرولٹی میں, اور یہ میری آنکھوں دیکھا ایک چیز تھی. دیکھیے آپ نے ایک افریقن کی مثال دی, میں اسی طرح ایک چائنیز لڑکی کو جانتا ہوں جو اردو بھی بولتی ہے, پنجابی بھی بولتی ہے, اور بالکل پاکستانی ہے, یہیں پیدا ہوئی تھی, لیکن کیونکہ اس کے خد و خال چینی ہے اس لیے وہ آج تک چینی ہی کہلاتی ہے اور وہ پاکستانی نہیں بن سکتی. یعنی نہ اس کی شادی یہاں پر, یعنی کسی بھی لحاظ سے اس کو چینی سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ چینی نظر آتی ہے اپنے خد و خال سے. تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں یہ جو رنگ کا مسئلہ ہے نا, ہمارے یہاں رنگ کی بنیاد پر تو تقسیم نہیں ہے, لیکن انسان نے اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں بنا رکھی ہیں جس پر وہ تقسیم کی خواہش اپنی پوری کرتا ہے یا اسٹیریو ٹائپنگ کرتا ہے اور ڈی ہیومنائز کرتا ہے. تو ہمارے یہاں تقسیم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں اچھا فیل کرنا کہ میں سپیریئر ہوں. بالکل ہم سپیریئر ہیں, اور یہ جو ریس ہے یا یہ جو فرقہ ہے یا یہ زبان بولنے والے جو ہیں ان کو آپ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں اور ایک ایسی سطح پر لے آتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بالکل یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ آپ ان سے غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے آپ انہیں اشیاء کی سطح پر لے آئے ہوتے ہیں. سب ہیومن یعنی حیوان کہہ لیجیے یا کوئی اشیاء کہہ لیجیے. تو یہ تو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے, ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک طویل تاریخ ہے کہ ہم نے کس کس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا. میں اب اس کو سیاست کا رنگ زیادہ نہ دیں تو بہتر ہے. کہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ تھا وہ بنگالی جو تھے, ہم نے یہاں پر نعرہ بلند نہیں کیا تھا کہ بنگالی لائفز میٹر. اگر ہم نے وہاں اس طرح کیا ہوتا کہ ہم نے بھی ان کی زندگیوں کو اہمیت دی ہوتی کہ کس طرح لوگ گاجر گولی کی طرح کٹ رہے ہیں وہاں پر, تو شاید کچھ ہماری تاریخ مختلف ہوتی. لیکن یہ بات بیچ میں آ گئی. لیکن اس سے اگلی بات کہ آپ کسی بھی بنیاد پر لوگوں کو کاٹے بانٹیں گے تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے. آپ نے مثلا یہودیوں کی ایک مثال دنیا میں موجود ہے کہ ان کی اسٹیریو ٹائپنگ کی گئی, وہ ہالوکاسٹ پہ منتج ہوئی.
اسی طرح مسلمانوں کو کیا گیا بالکل, اور اب بھی کیا جاتا اب ہے. اس کا کیا سارے ملکوں میں آپ دیکھیے 80,000 وہاں مر گئے, 3 لاکھ وہاں مر گئے, یہ شام سے لے کر اور افغانستان سے لے کر اور عراق سے لے کر اور لیبیا تک یہ لوگ مرتے جاتے ہیں. اور وہاں پر کیونکہ آپ کو پہلے ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے مسلمانوں کو, اس لیے اب وہاں کے لوگ کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کرتے ہیں لوگ, لیکن ایک اجتماعی طور پر کیونکہ وہ میڈیا کی پروڈکٹ ہیں وہ لوگ, تو ان کو یہ کنونس کیا گیا پہلے کہ یہ ایک سب ہیومن لیول کی چیز ہے. بائی دا وے اس پہ میں نے ڈسکشن بھی کی ہوئی ہے. اچھا, میرا جو ماسٹرز کا تھیسس تھا نا, وہ ڈی ہیومن, وہ اسٹیریوٹائپنگ آف مسلمز ان ہالی ووڈ تھا. بالکل. تو مجھے درجنوں ایسی فلمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کس طرح مسلمانوں ٹپیکل عرب کیریکٹرز ہوتے ہیں, مطلب بالکل براؤن پیپل کا بھی سال کیا جاتا ہے, غیر انسانی سطح پر ان کو لے جاتے ہیں. پھر جب وہاں پہ ان پہ بم پھینکے جاتے ہیں, ڈیزی کٹرز پھینکے جاتے ہیں اور ہلاکتیں ہوتی ہیں, تو ان پہ رد عمل پھر ایسا نہیں آتا کہ انسان مر رہا ہے. سر ادھر میں بہت کروڈ سا جملہ کہوں گی بٹ میں اکثر یہ سنتی ہوں کہ ہمارا کتا ان کا کتا ٹامی, کہ ان کے جانور بھی ہم سے ذرا وہ, اور وہ ایک گانا بھی بڑا مزے کا تھا, سائیں تو سائیں, سائیں کا کتا بھی سائیں. تو بہت انٹرسٹنگ سیشن رہا آج کا. اس بات پہ تو میرا خیال ہے آپ سے چاہیں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. میں صرف 2 فکریں بول دوں کہ اب ہمیں اس ساری بات سے ہمیں یہ کیا اپلائی کرتی ہے, ہمیں یہ جارج فلوئڈ کے واقعے سے کیا سبق سیکھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے اعمال کو کس طرح درست کرنا چاہیے. صرف میں اس پہ کوئی تفصیل میں نہیں جاتا, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر پختون لائیوز میٹر, بلوچ لائیوز میٹر اور شیعہ لائیوز میٹر, آپ گنتے جائیے. یہ ہمیں اپنی حرکات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں ان فکروں کا ضرور استعمال آخر میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پیغام ہم تک پہنچے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے. ہم اس جارج فلوئڈ کے واقعے سے, اور اس سے ایک آخری بات سر, اہم ترین بات کہ آپ نے کہا نا کہ یہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن یہ ہنگامہ تو کبھی نہیں دیکھا پچھلے چند سالوں میں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. بشرا زیدی کا واقعہ ہوا تھا ایک لڑکی کا 1985 میں, اور پھر اس کے بعد ہم کتنے سال ہم نے وہ ایک دیکھا. وہ مواد تو سارا موجود ہوتا ہے, خام مال, لیکن ٹریگرنگ پوائنٹ ایک مل جاتا ہے. ایوب خان کا کہتے ہیں نا چینی مہنگی ہو گئی, وہ تو ایسے ہی بس کہ ایک آخری کچھ واقعہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی تھی, چائے چینی یہ جو گھر کا, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے, جارج فلوئڈ کے اس واقعے سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. آپ کی پازیٹیوٹی مجھے بڑی اچھی لگی ہے, مگر مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ کوئی بھی سبق سیکھے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ریگریس ہی کرتے جا رہے ہیں, اور اپنے پہ کوئی بھی کام کرنا نہیں چاہتا, کمپلیسنٹ ہے, لیزی ہے. I'm not really sure. Thank you so much, sir, for the time. We'll do this again very soon, and take care.